बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या जहन्नम हमेशा के लिए रहेगा या ये कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आज इसी हवाले से बात कर रहे हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इसलिए इसी हवाले से तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक क्लिप भी हम यहाँ चढ़ा देते हैं। वो कह रहे हैं कि जन्नत तो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि कुरान मजीद में भी इसी हवाले से बहुत सारी आयतें नाजिल हुई हैं कि जन्नत हमेशा के लिए रहेगा और जहन्नम कभी न कभी, यानी बहुत ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद जहन्नम को कभी न कभी ख़त्म होना है। तो आज की वीडियो हम लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्या मौक़िफ़ है इसी हवाले से। कुरान और हदीस की रोशनी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आज इसी हवाले से तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ रहिए और वीडियो को स्किप किए बिना पूरे का पूरा देख लें। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। और एक राय ये है कि एक वक्त में आकर जन्नत भी खत्म हो जाएगी, रूह इंसानी जहां से सादिर हुई थी वहीं लौट जाएगी। जात बात ये है जरा टेढ़ी खीर, ये सिर्फ सूफिया का कौल है, अगरचे अकली है, मंतकी है, लेकिन ये कि मैं अब ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं इस दूसरी राय का भी कायल हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा यह है कि जन्नत और दोज़ख दोनों अबदी हैं, हमेशा 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 हमेशा, कोई इख्तिताम नहीं है, ना जन्नत का ना दोज़ख का। लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और शेख अकबर जो सूफिया के हैं, शेख इब्न अरबी, अगरचे इन दोनों में बड़ी बोध है बहुत सी चीज़ों के अंदर, और इमाम इब्न तैमिया जो है वो बहुत ही सख्त तनकीद करते हैं और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं शेख इब्न अरबी के लिए, मुहियुद्दीन इब्न अरबी। लेकिन यह कि इस मामले में इन दोनों की राय एक है, और वो ये है कि जन्नत तो अबदी है, दोज़ख अबदी नहीं है। एक वक्त आएगा, चाहे वो अरब साल के बाद आए, वो अबद हमारे एतबार से अबदी हो, हमारे एतबार से इनफाइनाइटी होगा, लेकिन यह कि एक वक्त आएगा कि जहन्नम खत्म हो जाएगी। ये उनकी राय है, वल्लाहु आलम। या जन्नत में वाईफाई होगा, सब कुछ होगा भाई। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीज़ें नहीं गुजरी जो अल्लाह उसे जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो। क्या जहन्नम और जन्नत अबदी हैं मुसलमान और काफिर के लिहाज से? देखें, कुरान का जो उसलूब है वो तो बिल्कुल यही बता रहा है कि जन्नत और जहन्नम अबदी है। इख्तलाफ जो पाया जाता है वो दोज़ख के केस में है, और वो भी कुरान में नहीं है, चंद उलमा की राय है। उसमें टॉप ऑफ लिस्ट सूफियों के इमाम जो मुहियुद्दीन इब्न अरबी हैं, और सलफी अहले हदीस वहाबियों के इमाम इब्न तैमिया। हालांकि दोनों बिल्कुल 180 डिग्री अकीदे रखते हैं। इब्न तैमिया तो मुहियुद्दीन इब्न अरबी को मुसलमान भी नहीं समझते, आपस में इनके 200 साल का फर्क है। मुहियुद्दीन इब्न अरबी पहले हैं, इब्न तैमिया बाद में आए। लेकिन इसके बावजूद दोनों का यह नजरिया है कि एक ना एक दिन जहन्नम खत्म कर दी जाएगी। अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा यह है कि जन्नत और दोज़ख दोनों अबदी हैं, हमेशा 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 हमेशा, कोई इख्तिताम नहीं है, ना जन्नत का ना दोज़ख का। लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और शेख अकबर जो सूफिया के हैं, शेख इब्न अरबी, अगरचे इन दोनों में बड़ी बोध है बहुत सी चीज़ों के अंदर, और इमाम इब्न तैमिया जो है वो बहुत ही सख्त तनकीद करते हैं और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं शेख इब्न अरबी के लिए, मुहियुद्दीन इब्न अरबी। लेकिन यह कि इस मामले में इन दोनों की राय एक है, और वो ये है कि जन्नत तो अबदी है, दोज़ख अबदी नहीं है। एक वक्त आएगा, चाहे वो अरब साल के बाद आए, वो अबद हमारे एतबार से अबदी हो, हमारे एतबार से इनफाइनाइटी होगा, लेकिन यह कि एक वक्त आएगा कि जहन्नम खत्म हो जाएगी। ये उनकी राय है, वल्लाहु आलम। और बेसिक प्रिंसिपल इन्होंने ये घड़ा है कि जन्नत के लिए जब भी कुरान में लफ्ज आया वो आया खालिदीन फीहा अबदा, कि जन्नती जन्नत में रहेंगे हमेशा हमेश।
جبکہ جہنم کے لیے آیا ہے خالدین فیہا، جہنمی رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ وہ کہتے ہیں ابدا کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ بھی میں نے ان کی ڈاکٹرین توڑی تھی کہ قرآن میں موجود ہے خالدین فیہا ابدا، جہنمیوں کے لیے بھی وہ آیات بھی موجود ہے۔ ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو دو بڑے بندوں نے اٹھایا ہے، جس طرح وہاں وہ 180 ڈگری ہے نا، یہاں پہ بھی دو بندے 180 ڈگری ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دونوں نظریات میں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن دونوں اس ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو گود لیے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جہنم کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کروڑوں اربوں سال کے بعد۔ اور دلیل وہ بزرگوں سے لیتے ہیں یا قرآن کی اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں، مگر تیرا رب چاہے جو بھی معاملہ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں جو آیا اور لیکن ساتھ آیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کا مطلب ہے جنت کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنت ختم کر دی جائے۔ جہنم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں آئے ہیں، اس لیے جہنم کے چانسز ہیں کہ ختم ہو جائے۔ تو یہ قرآنڈیز بنا کے انہوں نے اس طرح کے رزلٹ نکالے ہیں۔ بل ایک بات جو ہے نا وہ غامدی صاحب کی بڑی وزنی ہے، اس عقیدے کے اعتبار سے نہیں، لیکن اس میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اہل ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور یہ بات قرآن میں بار بار اس لیے ریپیٹ ہوئی کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے، تقدیر غالب آ جائے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی شخص نے صحیح عقیدہ رکھا، اچھے اعمال کیے اور رزلٹ اپوزٹ آ گیا۔ اگر ریاکاری کی، شرک کیا، وہ تو ظاہر دنیا میں ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں پر بیڈ لک نہیں ہوگی کسی کے ساتھ، دنیا میں بیڈ لک ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا رکھا ہوا ہے، یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے، کسی کو دے کے اللہ آزماتا ہے، کسی سے لے کے۔ آخرت میں ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں تو بڑا اچھا تھا دنیا میں، میں بڑا خوش ہوں لیکن جہنم میں تجھے پھینکتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہاں بڑی تم نے اچھی محنت کی، تم ڈیزرو تھے، لیکن تم پہ میں یہ امتحان ڈالوں گا کہ اس دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، این پیپروں میں بیمار ہو جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پیپر رہ جائیں گے، یہ آزمائش ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کہ کوئی شخص اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے۔ آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی، جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ بل غامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی وعید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ، اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے۔ تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا۔ اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی، ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ خدا نہیں رہتا پھر۔ اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے، لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، نعوذ باللہ، تو یہ کلمات کفر ہے۔ اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا؟ یہ محال ہے۔ اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے،
بھائی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا، اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں، عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں. اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئیں، محال اور مقدور. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں، اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں، تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات، جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا، وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد. خدا تو پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں، اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہے. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح، ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے، لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے. اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے. اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی ایگزامپل نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایگزامپل ہوگی، ورنہ ہمیں بتا دی جاتی. لیکن مقدور ضرور ہے، چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بانج عورت کو اولاد پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں مقدور ضرور ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے، لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا. کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے. ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جنرل رول پھر بھی نہیں ہے وہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے، مقدور ہے. اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، جو یہ کئی سال بیچارے پڑھتے رہتے ہیں. پھر بھی آپ ان سے جا کے آج بھی اپنے ویسے چیک کرنے سے اپنے مفتیوں نے پوچھنا محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں. اے لفظ بھی کئی مفتیوں نے یہ پتا ہوتے ہیں. وہ جو تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ، اس میں جو کوئی تخصص کو زیادہ کر جائے نا اس کو پتا ہوتا ہے. عام جو درس نظامی ہے نا اس میں یہ بحثیں نہیں پڑھائی جاتی. لیکن یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت فلسفی مد مقابل آ گئے تھے تو ان کو سیٹسفائی کرنا تھا. پھر اس میں پھر غلوب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اسماء و صفات کے مسئلے نکلے. یہ جو آپ کو اہل حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ جہمیہ ہے جی، یہ مجسمہ ہے. استواء علی العرش کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ عرش کی اور اللہ کی کیا نسبت ہے؟ اب یہ وہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں جن کا جواب صرف ایک ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل ہو ہی کوئی نہیں سکتا،
وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. جب اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے میں اپنی کرسی پہ ہوں. مثال آپ بیان نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ میں تو مخلوق ہوں. مخلوق کی تو مثال ہو سکتی ہے، خالق کی مثال نہیں. قرآن میں ہے اللہ کی پنڈلی، اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی کرسی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، کیا ہم اس طرح مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. تو قرآن میں کیوں آیا؟ بخاری مسلم میں کیوں آیا؟ بھائی اس لیے آیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس والی بات کرنی پڑتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں متشابہات. ریزیمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی چیزیں. جس طرح حوروں کے تصور کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی آزمائش رکھ دی، جنت کے پھلوں کے تصور کے لیے دنیا میں پھل رکھ دیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جو جنت کے پھل ہیں وہ ویسے ہوں گے جس طرح ہمارے یہ والے پھل ہوتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، جنت کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دھندلا سا تصور آئے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں. یعنی وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بدکاری سے بچو. جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں یا جن نافرمانی کے کاموں سے روکا ہے، یہ تمام ہے محکمات، اللہ کی طرف سے حکم. اور اللہ نے کہا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، اور ساتھ ہی فرمایا دوسری ہے متشابہات، جن پہ صرف تم نے ایمان لے کے آنا ہے. ان کی تفصیلات اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں ان کی تفصیلات اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ متشابہات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. آمین. تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی سے باتیں کر رہے تھے، اور سب چیز کو واضح کر کے ہمیں دکھا دیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں.